बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की सबसे बड़ी खबर, अगर पिछले एक हफ्ते में भी हम लोग कुछ चीज़ों को अख़ज़ करने की कोशिश करते रहे हैं तो वो आज काफ़ी हद तक गलत साबित हुई हैं। पिछले 1 से डेढ़ हफ्ते में पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की डील के हवाले से बहुत सारी खबरें थी। ख़ुद बानी पीटीआई के हवाले से बहुत सारे डिसीजंस जो थे उनका कहा जा रहा था कि वो लेने जा रहे हैं या वो उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। मगर आज अचानक उन तमाम तर चीज़ों के दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखते हैं ISPR का, कि जिसमें वो कहते हैं कि complying with the orders of Supreme Court of Pakistan, a detailed court of inquiry was undertaken by Pakistan Army to ascertain correctness of complaints in top city case made against Lieutenant General Faiz Hameed retired. Consequently, appropriate disciplinary action has been initiated against Lieutenant General Faiz Hameed retired under provisions of Pakistan Army Act. In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post-retirement have also been established. The process of Field General Court Martial has been initiated and Lieutenant General Faiz Hameed retired has been taken into military custody. ये इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का आज का बहुत अहम बयान आया, एक मुख्तसर मगर जामे और बहुत एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रेस रिलीज़, जिसके अंदर तमाम तर सवालों का जवाब, जो मुमकिन सवाल हो सकते थे, उनका जवाब दिया गया है। पहला सवाल ये हो सकता था कि उन्हें क्यों उठाया गया है, तो उसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की रोशनी में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। वो ख़बर मैंने ही ब्रेक की थी कुछ माह पहले और उसके हवाले से हमने आपके साथ एक ब्लॉग में अपने तमाम तर तफसीलात भी शेयर की थी। टाइमलाइन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और उस के बाद एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील इसलिए दी गई कि टॉप सिटी केस में जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाई गई हैं उनके मुतालिक देखा जाए कि उसमें किस हद तक सच्चाई है। तो उसके तनाजुर में जो इल्ज़ामात हैं उनमें वज़न महसूस किया गया और उनको इस हवाले से फ़ौजी तहवील में लिया गया। साथ ही प्रेस रिलीज़ ये भी कहती है, दूसरा सवाल ये हो सकता था कि आर्मी एक्ट के अंडर क्यों, तो वो एक आर्मी से रिलेटेड ऑफिशियल थे, उनके ऊपर आर्मी एक्ट लागू होता है। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट और फिर अबव ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लॉट आफ्टर आर्मी चीफ DGISI, बतौर DGISI उन्होंने बहुत अरसा काम किया, फिर उसके बाद वो कोर कमांडर 11 कोर रहे हैं और 2 साल तकरीबन लगभग उन्होंने काफ़ी अरसा वहाँ पर गुजारा। उसके बाद वहीं से उनको बहावलपुर कोर में 30 कोर में भेजा गया, मगर वहाँ से वो अपने वक्त से पहले जब नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपॉइंट किए गए 2022 नवंबर में, तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा दिया और प्री रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, यानी अपने वक्त से पहले। और उसमें भी कहा जाता है कि उन्होंने मुजव्वज़ा उसूलों के मुताबिक रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि वो अचानक अपने दफ्तर को छोड़कर चले गए और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया। इसकी तफसील पर भी आते हैं, मगर अब आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, ताकि जितने भी इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, अव्वल तो इसमें 2 सूरत हाल हो सकती हैं। इसको आर्मी एक्ट के तहत इसलिए भी ट्रायल किया जाए कि एक फ़ौजी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के बंदे ने एब्डक्शन और एक्सटॉर्शन के इल्ज़ामात जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उनकी तहकीकात की जाए मुकम्मल और फिर उनसे इस चीज़ के हवाले से पूछा जाए। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी फ़ाइलें सामने आएंगी, बहुत सारे सबूत सामने आएंगे, उनसे पूछगछ की जाएगी। तहवील में भी उनको इसलिए लिया गया कि इस सारे मामले का अक्सर नॉन स्टेट एक्टर्स फ़ायदा उठाते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है, क्योंकि इस मौके का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या आर्मी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं, हो सकता है कि उनको नुकसान पहुँचा कर उसका ज़िम्मा भी मिलिट्री के ज़िम्मेदारान के खाते में डाल दिया जाता। तो यही सबसे बेहतर तरीका था कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे उनसे उनकी बराह रास्त पूछगछ की जाए आर्मी एक्ट के अंडर। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल यानी FGCM, उसके तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वो इस वक्त आर्मी की तहवील में। तमाम चहमगोइयाँ अब दम तोड़ चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि लतीफ़ाल में बहुत बड़ी कोई मनसूबाबंदी की जा रही है। उस हवाले से एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी भी की थी, गालिबन जो एक्स सर्विसमैन के साथ जिसके ताने बाने होते थे, उस पर भी बात करते हैं। अब तीसरा सवाल ये आता है कि मुस्तकबिल क्या होगा। अब ये तमाम तर इंक्वायरी के बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की
تمام تر جب پروسیجرز پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ فیصلہ بھی سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے ان کو باعزت بری کیا جائے, تمام تر الزامات غلط ثابت ہوں اور وہ باعزت بری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر جرائم اگر ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ اس کو قبول کریں اور اس کے حوالے سے خود کو پیش کریں تمام تر تعدیبی کارروائی کے لیے. دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. جو لوگ اس وقت یہ پروپیگنڈا کریں آرمی کے اگینسٹ کہ انہوں نے جل فیض کو سزا دینے کے لیے سب کیا, یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. آرمی کسی بھی صورتحال میں پارٹی نہیں بنتی, ان کا اپنا ایک نظام ہے, ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے. اور یہیں پر میں آپ کو سب سے پہلے تفصیل بتانا چاہوں گی کہ فیلڈ کورٹ مارشل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک مجاز اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے. اس عمل میں سب سے پہلے کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے. دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. یعنی ابھی یہ دوسرے حصے میں تعین ہوگا اس کا. یہ جرم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی. سزاؤں میں رینک واپس لینا, سہولیات وغیرہ کی واپسی کے علاوہ قید بامشقت اور موت کی سزا بھی شامل ہے. یہ معاف کیجیے گا, یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار ہے جو کہ میں نے سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ابھی قانونی ماہرین بیٹھ کر بہت سارے پیچیدہ نکات بھی بیان کریں گے, تو جو عام سننے والے ہیں ان کی سہولت کے لیے میں نے اس کو ایک ان شارٹ طریقے سے سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ کو سناتے شیخ وقاص اکرم جو پی ٹی آئی کے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے جل فیض حمید کے اس تمام تر اپڈیٹ کے بعد, اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد ان کا کیا کہنا تھا. پہلا جو پی ٹی آئی کا ریاکشن آیا وہ آپ کو سناتے ہیں دونوں حضرات کا بیان. ابھی جو ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ فیض کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے فوج کی تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھو, فوج ایک اسٹرانگ ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن سے, ان کا اپنا طریقہ کار ہے. ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے ان کو اپنا ایک سبجیکٹ, ایک کوڈ ہے, وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون. اس پہ ویسے آپ کا یعنی آپ کی طرف سے دیکھیں, میں نے انٹرنل میٹر میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا نہیں ہے کہ میں کروں. ادروائز ایک جو لوگ ہیں فوج کے ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو رہی جس طرح سویلین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ان کا ایک اپنا کوڈ ہے, ان کا ایک اپنا کوڈ ہے. جی, یہ آپ نے دیکھا. اور اس کے حوالے سے ایک اہم جو سوال اس کے ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے, ایوالو کر رہا ہوتا ہے, ریوالو کر رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں موجودہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا کردار ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان بہت واضح تھا, وہ میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں آپ کی اطمینان کے لیے تاکہ ریکارڈ کی درستگی بھی رہے. فوج میں انہوں نے کہا تھا کہ کڑے احتسابی عمل پر ہمارے ایک واضح سٹینس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف نے کچھ عرصہ پہلے ہی اس پر بہت واضح بیان دیا ہے کہ 7 مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے عمل پر انہوں نے جو کہا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا, سخت, شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے. یہ ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ خود بھی سنیے. پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت, کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہو. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted.
صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا، یہ حقائق پہ کام کرتا ہے، شفاف، میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اینگل کی طرف. کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر یہ سٹوری کی کہ ریٹائرڈ سرکاری افسروں کا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانے کے لیے لابنگ کا خفیہ منصوبہ بے نقاب ہوا تھا. ان کے جو پریس ریلیز میں بھی ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ وائلیشنز کی جو ان کو رپورٹ کیا گیا تھا وہ بھی اس تمام تر ڈیولپمنٹ کی وجہ بنے ہیں. یہاں مدثر غفور ہیں، کراچی سے انہوں نے یہ سٹوری کی تھی. ان کے مطابق ریٹائرڈ سرکاری افسروں اور بیرون ملک ریٹائرڈ بیوروکریٹس کا سابق ڈی جی ISI کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کے حق میں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے لابنگ کا خفیہ منصوبہ بے نقاب ہوا تھا. واٹس ایپ گروپ میں موجود آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور دیگر سینئر جنرلز کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سطح پر لابنگ کے ذریعے سابق ڈی جی ISI کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کو آئندہ آرمی چیف بنا کر ملک میں مارشل لا کا نفاذ کرنا تھا. واٹس ایپ پر بنائے گئے گروپ اکراس بارڈر کے نام سے تھا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تصویر لگی تھی اور گروپ میں ریٹائرڈ سرکاری افسروں سمیت بیوروکریٹس شامل تھے جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو مستقبل کے آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے تاکہ ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا جائے. اکراس بارڈر گروپ کے ڈسکرپشن بایو میں خفیہ منصوبے کے تحت جنرل فیض حمید کو آئین کی معطلی، عدلیہ، جمہوریت، سول بیوروکریسی کا خاتمہ اور مارشل لا لگا کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانا ہے. ذرائع بتاتے ہیں سٹوری کے ذریعے کہ ساری غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں وزیر اعظم عمران خان کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے. اس طرح کئی واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں بیوروکریسی کے ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز اندرون ملک بیرون ملک جنرل فیض حمید کے لیے لابنگ کر رہے تھے. تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ایک طرف پاکستان فوج کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، موجودہ ڈی جی ISI ندیم احمد انجم سمیت دیگر جنرلز سیاست سے دور رہ کر پیشہ ورانہ طور پر ذمہ داری انجام دے رہے ہیں اور ملک کو معاشی طور پر ہونے والے نقصان کے لیے فکر مند ہیں، جبکہ دوسری جانب ریٹائرڈ سرکاری افسران سمیت ریٹائرڈ بیوروکریٹس موجودہ آرمی چیف ڈی جی ISI اور فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اب یہ سٹوری جو تھی یہ پبلش ہوئی تھی، میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، 26 مارچ 2022 اور یعنی اس وقت جو آرمی چیف تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. یعنی اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف کے اگینسٹ بھی جو تھی یہ پلاٹنگ کی جا رہی تھی اور ابھی والے آرمی چیف کے خلاف، ڈی جی ISPR کے خلاف، ڈی جی ISI کے خلاف اور جتنے بھی اہم فوجی افسران ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا از ایٹ اٹس پیک، جس کے اب باقاعدہ ایویڈنس آ چکے ہیں. اور اگر آرمی ایکٹ کے انڈر اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس ٹرائل کے نتائج، اگر یہ پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے تو ریسٹ اشور کہ اس کے تمام تر نتائج بھی عوام کو بتائے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی اہم ترین جو چیزیں تھیں آپ کے سامنے، ان کو ہم نے رکھا اور مزید بھی آپ کو باخبر رکھیں گے ان تمام طرح